From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, सदर ट्रंप के टैरिफ लगाने की खबर के बाद पाकिस्तान की मईशत का क्या बनेगा, पहला टॉपिक। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ट्रैप करने के लिए शिकारी एक नया जाल लाए हैं, उससे कैसे बचा जाए। और तीसरा टॉपिक है कि बलूचिस्तान में पीटीआई ने अख्तर मेंगल के साथ आवाज से आवाज मिलाकर क्या ज़बरदस्त काम किया है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, इस पे आपसे तफसील से बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में जो खबर है कि इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ओवरसीज़ को बुलाया जा रहा है। अब शिकारी एक नया जाल लेकर आए हैं। अच्छा देखिए, फ्री टिकट दिया जाएगा और 1 या 2 रात आपको किसी होटल में ठहराया भी जाएगा, लेकिन इसके एवज़ ये आपका ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं। देखिए, 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप जहन में रखें ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन करें और बोर भी ना हों। पॉइंट नंबर 1, ये तुम्हें मसला हल करने के लिए नहीं, मसले के मुताल्लिक़ जो तुम्हारा परसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए बुला रहे हैं। मसले के हल के नहीं, तुम्हारा जो परसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए ये दावत दी जा रही, कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पॉइंट नंबर 2, इन्हें आवाम की आज़ादी मतलूब नहीं है, इनको उनकी लॉयल्टी चाहिए है कि जो हम करें, आज से पहले जो हमारा रोमांस था, हर बात में हाँ कहना है, हर बात पे सूट करना, वो रहे। ये इनका मकसद है। पॉइंट नंबर 3, देखिए ये तेज़ लोग हैं, इनको आपके इमोशनल बटन का इल्म है कि वो कहाँ है। आपसे आके कहेंगे देखो हिंदुस्तान हमारे पीछे लगा हुआ है, वो बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है, तुम आजकल हम पे कोई तनकीद मत करो। इनको एग्जैक्टली पता है। अच्छा, इनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो सलाहियत है साइकोलॉजिकली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका ये खूब इस्तेमाल करते आए आज तक। अब आपका सामना इनसे है और अब आपको बचना है। सवाल ये है, अब सोचना ये चाहिए कि इनसे बचा कैसे जाए। देखिए 2 पॉइंट है। पॉइंट ए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। जब कोई जालिम आपका दरवाज़ा नॉक करे तो आप जाइए, दरवाज़ा खोल के देखिए, जैसे उसकी शक्ल नज़र आए तो उसको बंद कर दीजिए और फिर उसकी किसी आवाज़ का जवाब न दीजिए। ये बहुत ही डिग्निफाइड तरीका है किसी जालिम को एक पंच लगाने का, बहुत ही पीसफुल और डिग्निफाइड तरीका है। अच्छा, पॉइंट बी, जब कोई मजलूम आपको आवाज़ दे और आप दौड़ के उसकी मदद को चाहें तो बड़ा हीरोइक तरीका है, जिससे आपको खुद बड़ी खुशी महसूस होती है, दुनिया आप पे फ़ख्र करती है, आपकी बच्चे आप पे फ़ख्र करते हैं और आखिरत में उसका अजर भी मिलता है। अब आप ये देख लीजिए कि इस वक्त जब सारी चीज़ें कामयाबी की तरफ जा रही हैं और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने तो एक तारीख़ रकम कर दी है ना साहब, अब ये उसको गंदा करना चाहते हैं, आपके दरमियान में जो है डिवाइड करना चाहते हैं आपको। और मैंने कहा ना कि ये मसला हल करने के लिए, आपका परसेप्शन चेंज करने के लिए आपको बुला रहे हैं। ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं और कोई मकसद नहीं है। अगर होता तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया, कहीं एक तो इनकी तरफ से कोई अमल नज़र आता, कोई अमल नहीं था। तो अब इससे बचना जो है वो हमारा काम है। ये सारा ड्रामा पूरी दुनिया को और अमेरिका को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखिए साहब, ओवरसीज़ भी हमारे साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात जारी हैं, आप फ़िक्र नहीं करें, विल टेक केयर, ये मसला हम हल कर लेंगे। ऐसा है नहीं। देखिए, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि वॉर थिएटर में जो बड़ी क़ुव्वतें होती हैं ना, वो अपने साथ गन, असलहा लाने के साथ साथ
ٹریپ کرنے کے بہت سارے جال بھی لاتی ہیں. اسلحہ تو سامنے نظر آتا ہے، آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو ٹریپ کرتے ہیں نا لوگوں کو، وہ سازشیں نظر نہیں آتی. ان کو دیکھنا سمجھنا ہمارا آپ کا کام ہے، اور ایک دوسرے کو انفارم رکھنا کہ دیکھو اب یہ جال لائے ہیں. میں تمام پاکستانی امریکن سے، پوری دنیا کے اوورسیز سے ریکویسٹ کروں گا، خاص کر کے اپنے دوستوں سے، ہر آرگنائزیشن سے، کہ دیکھو تم نے تاریخ میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے. تم جہاں کھڑے ہوتے ہو نا، پاکستانی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تمہیں بہت اچھا سمجھتا ہے. ان کی سازشیں تمہارے اس اچھے عمل کو ضائع نہ کر دیں. کسی آرگنائزیشن کو نہیں جانا چاہیے، کسی بندے کو وہاں نہیں جانا چاہیے. کیا ہمیں تم بزنس کلاس کا ٹکٹ دو گے؟ کیوں؟ ہمیں کیا پرواہ اس کی؟ جب جانا ہوگا انشاءاللہ اپنے ٹکٹ سے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس پہ بہت توجہ دیجیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آج کی ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، یہ بہت اہم ہے. دیکھیے، ظالم تو اپنا کام خوب کر رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، جرنیل کو ایسا ویسا مت سمجھیں، یہ بڑی زبردست پلاننگ کرتے ہیں، ان کو پلاننگ آتی ہے، تو اور کام بھی بڑا بر وقت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا کام وقت پہ کرنا چاہیے. ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آئیے اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. اچھا صاحب، اب آئیے دیکھیے، جلدی سے بات کر لیں. صدر ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے، اس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، اور پاکستان کے لیے تو بہت ہی پہلے اکانومی آپ دیکھ لیجئے کہاں ہے آپ کی. ٹوٹل ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے پاکستان کی امریکہ کے لیے؟ صرف $6 ارب. اب اگر 29% ٹیرف لگا تو کہاں جا کے ٹھہرے گی پھر بات؟ بہت بڑا نقصان. اچھا دیکھیے، یہ ہربرٹ ہوور نے بھی ایک امریکن تاریخ ہسٹری پڑھی، اس میں انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ ایسا ٹیرف لگایا تھا، پھر اس کے بعد امریکہ گریٹ ڈپریشن کا شکار ہوا. اب یہ تاریخی باتیں آپ کو اس سے تو زیادہ دلچسپی ہوتی نہیں ہیں، تو میں نے شروع میں کئی دفعہ جب بھی سوشل کرائسس پہ اور اکانومی پہ بات کی تو کم لوگوں کی میں نے دیکھا انٹرسٹ، تو پھر میں نے بھی وہاں سے اپنا رخ موڑ لیا کہ وہ سیاسی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور ایسی زیادہ وہ کاسٹک ان کو لگتی ہیں باتیں. خیر، آپ کے جو سوچنے کی بات ہے اس میں وہ ایک ہی دو اہم پہلو ہیں جس کو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیے، ٹیرف تو ساری دنیا پہ لگا ہے. آپ کے اکثر میں دیکھتا ہوں ہوسٹ وہاں بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بم پھاڑ دیا پاکستان پہ، امریکہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یار ایسی بات کرتے ہیں جیسے ایسا امپریشن دیتے ہیں جیسے خاص کر کے ریڈ ڈاٹ لگا کے امریکہ نے پاکستان کے لیے ایسا کچھ کر دیا، کوئی خلاف کام کر دیا. ایسا نہیں ہے. انہوں نے اکراس دا بورڈ ساری ممالک کو جن سے وہ امپورٹ کرتے ہیں ان کے، اور کچھ اس کا ایک فارمولہ ہے کہ وہ جیسے اگر کوئی ان پر 60% لگا رہا تھا ٹیرف، تو انہوں نے کہا تم 60 لگاتے ہو تو ہم بھی 30 لگائیں گے. کچھ ایسا کیا، اور منیمم جو ہے وہ 10% تک غالباً رکھا ہے. اچھا، یہ تو خیر ڈیٹیل کی باتیں ہیں، اس کو آپ کو جاننا ضروری جو ہے، جاننا چاہیں جو اتنی ضروری. جو ضروری بات ہے وہ ایک بات ہی آپ سمجھ لیجئے، جان لیجئے. دیکھیے، آسٹریلیا نے اور کولمبیا نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے امریکہ سے کہا نہیں، آپ جو ہے نا ہم پہ یہ اتنی زیادہ وہ نہیں لگائیے، اس کو کم کرا کے 5 یا 10% کرا لیا اپنی سفارتکاری کے ذریعے. پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے، آپ کے پاس گراؤنڈز بھی ہیں ایسا کرنے کے، لیکن جرنیل بزی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو بلا کر ان کا پرسپشن چینج کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کام میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. میری صبح اسلام آباد ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ بہت اچھے اعلیٰ عہدے پہ ہیں، تو وہ بہت زور سے ایسے کہیں گے یار تم ایسا کرو، تم آ کے یہ سارے کام کر لو. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ نہیں سوچیں گے. میں کیا بتاؤں ان کو، ان کا وہ نہیں ہے، یہ موٹو یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. ارے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان کا، ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. تمہیں پتہ ہے وہ GS+ کا یورپین جو ہے وہ بھی آپ کو شاید نہ ملے اس مرتبہ، عمران خان کو بند کرنے اور یہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ. تو 9 بلین تو وہاں سے آپ کو اگر وہ ہو گیا، وہاں سے 9 بلین کا بزنس کرتے ہیں یورپین کنٹریز کے ساتھ. خیر یہ لمبی بات ہے. تو
یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت جرنیل جو دوسرے دبانے میں مشہور ہیں بلوچوں کو اور عمران خان کو اپنی توجہ اس طرف لائیں۔ امیگریشن کے معاملے میں بھی میں نے کچھ دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یار اس طرف توجہ دو، مڈل کلاس کے لوگ پس جائیں گے۔ وہاں کے لوگوں وہ کہتے ہیں یار آپ کیسی بات کرتے ہیں یار بھائی صاحب، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میں نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ پھر اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو یہ کیا کوئی بہت ہی نیچے مڈل لوور کا آدمی یہ کام کرے گا؟ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کو سب لوگ اپروچ کریں، ان کو یاد دلائیں کہ بھائی یہ اوورسیز کا پرسیپشن بدلنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم اس وقت یہ ٹیرف جو ہے اس پہ، کیونکہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، ہم نے ابھی بھی آپ کو ایک دہشت گرد پکڑ کے دیا اور آگے بھی ہم پکڑ کے دیں گے، ہم تو شروع سے آپ کے خادم ہیں نا، تو ہم تو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ برائے مہربانی ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، کم سے کم 10 سال کے لیے تو آپ اس کو 5 یا 10% پہ کر دیجئے، پھر بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ کوئی اچھی اپروچ تو کرو، اگر نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ وہ جرنیل اپنی اس میں مستی میں رہتے ہیں، وہ تو کہاں ان میں سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیسے سمجھایا جائے۔ وہ تو اس چکر میں رہتے ہیں یار کوئی اچھا سا بز ورڈ مجھے مل جائے، میری ٹویٹ فیمس ہو جائے، میں مریم کو اور کون سا ایسا پروجیکٹ بتاؤں، اس سے کب ملاقات ہوگی، اور مجھے کوئی اچھا اسپیچ رائٹر مل جائے، صحافیوں کو جمع کر لو، ہماری پوزیشن کیسی ہے یہ دیکھو، عوام میں ہماری رائے کیا ہے، ہمارے متعلق رائے کیا ہے، ہم کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ذہن میں یہی چیزیں رہتی ہیں۔ تو ملک کے اصل ایشوز پہ ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی بات میں رہتے ہیں کہ آواز تو نہیں اٹھ رہی، کوئی بغاوت تو نہیں ہو رہی ہمارے خلاف، ارے ایسا نہ ہو جائے، ارے ویسا نہ ہو جائے، اس کی گردن دبا دو، اس کو بند کر دو۔ جو لوگ حکمران ہوں اور ان کا ذہن اس طرف ہو، تو یہ جو ایسے مسائل دنیا میں اٹھ رہے ہیں، دیکھو معیشت، انٹرنیشنل ریلیشن ان کا کام ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہوئے تھے۔ دعا کیجیے اور سمجھائیے۔ اب آئیے آپ تیسرے ٹاپک کی طرف۔ اچھا صاحب، اب آئیے ذرا بلوچستان کی طرف۔ صاحبوں، شاباش ہے عمران خان کو، اس نے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ کہہ کر بلوچستان بھیجا کہ جاؤ اور جا کے مہرنگ کو آواز دو، بتا دو تم ہماری بہن ہو، تم ہماری بیٹی ہو، اور تمہارے بھائی آ گئے۔ بیرسٹر صاحب نے، ناصر عباس صاحب نے وہاں پہ تقاریر کی اور کھل کے بات کی، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی۔ عمران خان نے کہا ہر طرح کی کوشش کرو، ہر طرح کی قربانی دو مہرنگ بلوچ کو آزاد کرانے کے لیے۔ اچھا دیکھیے، بہت ذرا اس نقطے پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ دیکھیے، پی ٹی آئی نے بلوچستان پہنچ کر جرنیلوں کو اور ملک دشمنوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ تمہیں ہر قیمت پر بلوچستان کا کنٹرول، بلوچستان کی مدنیات پر پہلا حق، دوسرا حق، تیسرا حق بلوچوں کو دینا ہوگا۔ اس مسئلے کو تم اپنی ضد کے ذریعے نہیں، ان کی خوشی کے مطابق حل کرو گے۔ پاکستان کی وحدت میں رہتے ہوئے وہ اپنی پولیس فورس بنائیں، وہ اپنا بینک کھولیں، وہ معدنیات ساری ان کی ہیں۔ میں نے کہا پہلا حق معدنیات پہ ان کا، دوسرا ان کا، تیسرا ان کا، چوتھا وفاق کا۔ یہ فارمولا ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو وہ لالی پاپ دے دیں، نہیں، ان کی خواہشات کے مطابق پاکستان کی وحدت میں انشاءاللہ رہتے ہوئے یہ کام کیا جائے گا۔ یہ سوچ، یہ فکر جو ہے عمران خان کی، دیکھیے اسی لیے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ سیاسی تحریکوں میں، جد و جہد میں اکثر ایسے مواقع آتے ہیں سامنے کہ ان کو پہچاننا اور ان کو فوری طور سے ان سے فائدہ اٹھانا ہی حکمت اور سیاست ہے۔ آج پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی ساری قوت لگا کر مہرنگ بلوچ کو آزاد کرائے۔ کیوں؟
یہ آزاد کرانا اتنا ضروری میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے بہت بڑا. وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھو، یہ بات تو ہمیں بھی پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ جرنیلوں سے ہم میدان جنگ میں اسلحے کی بنیاد پہ تو نہیں لڑ سکتے. ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، یہ بے وقوفی ہوگی. ہمیں ان کو شکست دینی چاہیے، ان کے ذہن کے اندر پہنچ جاؤ، ان کے ذہن میں ہی ان کو شکست دے دو. ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ان کے ذہن میں ابھی تک یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک لیڈر کو چھوڑ دیا تو دروازہ کھل جائے گا دوسروں کے لیے بھی. اگر ہم نے قانون کی بات مان لی تو پھر سب کے لیے ہمیں قانون پہ عمل کرنا پڑے گا. لہٰذا غیر قانونی طور پہ لوگوں کو بند رکھو. یہ انہوں نے گیٹ بند کیا ہے اور ہمیں جا کے اس کو پنچ کرنا ہے. ایک دفعہ ہم نے یہ بیریئر توڑ دیا ان کی اس سوچ سے. میں کہتا ہوں ان کو ان کے ذہن میں گھس کے شکست دو. سمجھ رہا آپ میری بات؟ ایک دفعہ مہارنگ بلوچ آزاد ہو گئی تو تمام لوگوں کے لیے پھر وہ راستے کھولنے پڑیں گے. عمران خان کے لیے بھی پنجاب جاگ جائے گا کہ ہاں، یہ اتنے بڑے پیمانے پہ اگر لانگ مارچ کرو اختر مینگل کی طرح تو حقوق مل سکتے ہیں. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے وہ راستہ نکلتا ہے. اس لیے مہارنگ بلوچ کی آزادی جو ہے، جیل سے باہر آنا بہت ضروری ہے. یہ کامیابی پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. ایک دفعہ آپ ان کو ذہنی طور سے ان کے ذہن میں شکست دے دیں اور یہ بار بار کرا دیں کہ قانون آئین تم سے بالاتر ہے، تمہاری گن کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئین و قانون کے آگے، اور تمہارے ظلم کے دن اوور، پارٹیز اوور. یہ احساس جب تک پیدا نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. مہارنگ بلوچ جو ہے اس کی سلامتی آج پاکستان کی سلامتی ہے. بلوچستان آج پاکستان کے لیے ہے، پاکستان بلوچستان کے لیے ہے. جب تک یہ رشتہ نہیں پیدا ہوگا اور ان جرنیلوں کو ان کے ظلم و تشدد کو دور نہیں کیا جائے گا، جب تک بات نہیں بنے گی. بہت ضروری ہے یہ بات. اچھا، طریقہ یہی ہے صاحب، بہت واضح سا ہے، صاف سا ہے. اختر مینگل صاحب نے اس وقت بہت موٹیویشن پیدا کر لی ہے. ان کا اس وقت جو ہے بہت اچھا موو ہے. ہمیں چاہیے کہ دل و جان سے اس کے ساتھ لگ جائیں، اس کو مکمل سپورٹ دیں کہ مہارنگ بلوچ اور دوسری بہنیں جو انہوں نے جن کو پکڑ رکھا ہے وہ آزاد ہوں. ایک دفعہ یہ گیٹ کھلے گا تو پھر بہت سارے گیٹ کھلیں گے. اس کی اہمیت یہ ہے. اور جب تک یہ ایسا نہیں ہوتا سوالات اٹھاتے رہو کہ مہارنگ نے کون سا قانون توڑا ہے، کس قانون کے تحت تم نے اس کو بند کیا ہے. قانون بلوچ توڑتے ہیں یا تم توڑتے ہو؟ ظلم تم ڈھاتے ہو یا وہ ڈھاتے ہیں؟ سوالات اٹھانے سے جرنیل بہت اتنا ڈرتے ہیں جیسے وہ چور جو کسی کے گھر سیاہ رات میں چوری کرنے پہنچتا ہے، ہلکا سے بھی برتن اگر کہیں سے کھڑک جائے تو ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. یہ سوالات سے بہت پریشان ہوتے ہیں. سوالات داغی، آپ روز سوالات پوچھئے ان سے کہ تم نے کس جرم میں اس کو بند کیا ہے، تمہیں پاکستان کی سالمیت عزیز ہے یا نہیں ہے، یا صرف وردی پہنو گے پاکستان کی. ہمارے وہ بھی ہمارے پیسے پہ، انہی کا پیسہ اور انہی پہ ظلم. اب یہ سودا نہیں بکنے والا میرے دوست، اب آپ کو بدلنا ہوگا. پاکستان کو اگر آپ کو صحیح رکھنا ہے، صحیح سمت میں انشاءاللہ تعالی رکھنا ہے، تو آپ کو مہارنگ کو بھی آزادی دینی ہوگی، عمران خان کو بھی آزاد کرنا ہوگا، سب کو مل کے چلنا ہوگا. اور اگر آپ نے اس موقع پہ ذرا سے بھی بدعقلی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا تو میں نے کل آپ سے کہا تھا نا 50% تو ذہنی طور سے وہ دور جا چکے ہیں، وہ مزید دور چلے جائیں گے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہ حق اور سچ کی بات ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پہ پہنچ کے ہم سب ایک ساتھ رہ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن who cares، ہم تو اپنا کام کریں گے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.